अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने वाला बनाए। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और छोटा सा कमेंट करना ना भूला करें। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। अगर कुछ छोटा सीधा करोगे तो हम तुम्हें घर से उठाकर बाहर भी फेंक देंगे। इनकी आंख पर इसने सर हिलाया था, फिर गाड़ी का दरवाजा खोलता अंदर बैठा। हर जानब फैली ठंडी सी सुबह बहुत दिनों बाद आज बेहद शफाफ लग रही थी। दूसरी जानब वो नाश्ते के टेबल पर सब घर वालों के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। रिदा और शीजा अपने कॉलेज ड्रेस में मलबूस ऊंची पोनियां बनाए बाबा के साथ किसी बात पर हंस रही थी। रमीन उन्हें खाने के सामने यूं बैठकर हंसने पर डांट रही थी और रबील इसने हाथ में भाप उड़ाता चाय का कप थाम रखा था। दूर किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाहें जमाए वो इस माहौल से लाताल्लुक सी बैठी थी। आबिद की नजर इस पर पड़ी तो गौर से इसका चेहरा देखा। रबील, कहाँ गुम हो? इनके पूछने पर वो अपने ख्यालात से चौंकी थी, फिर संभल कर मुस्कुराई। शीजा भी एकदम ही संजीदा हुई थी। बाबा, पप्पू से दोबारा बात हुई आपकी? राबी ने सर उठाकर शीजा को देखा, लेकिन वो इसकी जानब मुतवज्जो नहीं थी। वो बाबा की जानब देखती पूछ रही थी। इसने भी नजरों का रुख इनकी जानब फेरा। नहीं, मेरी तो दोबारा कोई बात नहीं हुई साइमा से। क्यों? अगर उन्होंने बात नहीं की तो आप कर लें इनसे। कब तक वो यूं इस तरह रूठी रहेंगी हमसे? रमी ने इनके कप में गर्म चाय उंडेलते हुए कहा तो आबिद ने गहरा सांस लिया। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैंने एक दो बार कोशिश की थी बात करने की, लेकिन वो राजी नहीं बात करने पर। शायद इसका दिल अब तक नहीं भरा अपने अमल के नतीजे से। आखिर में न चाहते हुए भी इनके लहजे में हल्की सी तलखी घुल गई थी। रमी ने इनकी जानब फिक्रमंदी से देखा। मुझे तो आप ही की समझ ही नहीं आती। पहले उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ने की बातें की और अब इस रिश्ते के खत्म हो जाने पर हम ही नाराज हैं। हम ही से नाराज हैं। कुछ समझ आ रही है आपको इनके रवैये की? बिल्कुल समझ आ रही है मुझे इसके रवैये की। हमेशा अपनी अना के झंडे को सर बुलंद नहीं रखा जाता रमीन। बहुत दफा सर को झुकाना खुद को झुकाना पड़ता है और रिश्तों में तो कभी अना को नहीं लाती। ये तो रिश्तों को धिमक की तरह चाट जाती है। लेकिन मेरी बहन को आदत है खुद को सर बुलंद रखने की। वो हमेशा से यही करती आई है और आगे भी यही करती रहेगी। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि अब मेरी बेटी बच गई इससे। इनके कहने पर रबील समेत सभी चौंके थे। उन्हें बाबा से आखिरी बात की तवक्को नहीं थी। रबील जैसी लड़की तो कभी साइमा के साथ चल ही नहीं सकती थी। मैं हैरान हूँ इस बात का अंदाजा मुझे इतने बाद में कैसे हुआ। फिर हमें अल्लाह ने बचा लिया। इसके दिल पर जमा बोझ अगले ही लम्हा हल्का हो गया था। चलो कोई तो था जिसे माज के दामाद होने पर एतराज नहीं था। सब आहिस्ता आहिस्ता इसे कबूल कर रहे थे। सब नॉर्मल हो रहा था। एक दिन सब इसे और माज को कबूल कर ही लेंगे और अगर इन दोनों को कबूल ना भी करें तो इसके लिए इस घर वाले ही काफ़ी थे। इसे बस अपने घर वालों का साथ ही चाहिए था। नाश्ते से फारिग होने के बाद इसने अपना बैग समेटा और घर से बाहर निकल आई। बेहद खामोशी से ठंडी सड़क पर कदम उठाते से ताज़ा सुबह में सांस लेना बहुत सुकून दे रहा था। इसके तने असाब आहिस्ता से ढीले पड़ने लगे थे। पीछे घर में शीजा जो कॉलेज बैग लेने अपने कमरे में आई थी बजते मोबाइल की जानब मुतवज्जो हुई। आगे बढ़कर जगमगाते स्क्रीन पर गैर शनासा नंबर देखा, फिर कुछ सोचकर फ़ोन कान से लगाया। शीजा, वो बस बहुत जानी पहचानी थी। जी मास भाई। इसका डरता दिल बेख्तियार ही संभला था। कैसी हो? यूँ लगता था जैसे वो किसी काम में मसरूफ़ हो। ठीक भाई, आप कैसे हैं? ठीक। और हम तुम्हें तंग कर रहा है? और ये ठक। अगले ही लम्हे जैसे इसका दिल खल्क में आ गया था। इससे इतने बराह रास्त सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो भी माज था। सुबह पेशानी बारीक पसीने से चमकी थी। माज भाई, आपको कैसे पता? शीजा, हाँ या नहीं? इसने इसकी बात काटकर एक और सवाल किया तो शीजा ने जल्दी से थूक निगला। इसकी हथेलियां बिसाता ही पसीज गई थी। जी, वो मुझे हरसा कर रहे हैं। और आखिरकार इसने बता ही दिया। आंखों में बहुत से आंसू एक साथ उतरे थे। कब से? इकबाल की शादी से। ठीक है, फारिग होकर मुझसे रेस्टोरेंट में आकर मिलो। मुझे बहुत डर लग रहा है मास भाई। वो बहुत अजीब तरह से बात करते हैं मुझसे। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बहुत बुरा होगा। कई दिनों से वो इस बात को छुपाए अंदर ही अंदर घुल रही थी, लेकिन जैसे ही एहसास कि कोई अपना इस सबसे वाकिफ है वो इसे किसी भी किस्म का इल्ज़ाम भी नहीं दे रहा। बस इसे एक बात से रोने पर मजबूर कर दिया था। रोते नहीं हैं, देख लेंगे अरहम को भी। लेकिन अगर उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर ख़ानदान वालों को या फिर पापा को ये सब किसी और तरह से बताया तो?
माज भाई फिर क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसने आंखों से गिरते आंसुओं को हाथ की पुश से साफ किया था। वो रबेल की तरह बात पे बात पर रोने वाली तो नहीं थी, लेकिन अरहम ने इसे कुछ इस तरह से हरासा किया था कि इसकी रग रग में खौफ उतर गया था। दूसरी जानब अपने रेस्टोरेंट के किचन में खड़े मास ने हाथ में पकड़ा बिल देकर फैसल को दिया। क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा। वो मेरे हाथों से मार खाएगा और सारे खानदान वालों के सामने खाएगा। आप उन्हें मारेंगे? नहीं नहीं माज भाई प्लीज, ऐसे तो बात और भी बढ़ जाएगी। ना मारूं खानदान वालों के सामने? फिर नहीं, अकेले में मार लूंगा। वह इसके सवाल पर इतनी परेशानी में भी हंस पड़ी। मास ने इसे हल्का फुल्का करने के लिए ही ये सवाल किया था इससे। क्या मारे पीटे बगैर बात नहीं बन सकती? कुछ लोग बातों के भूत होते हैं, उन्हें जितना भी समझा लो वो कभी नहीं समझते। शाम में मेरे रेस्टोरेंट आना, फिर देखते हैं इस मसले को। और अब अगर दोबारा इसका फोन आए तो तड़ाक से जवाब देना, नजरों के सामने आए तो घुमाकर गाल पर जड़ देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। वो हस्ब आदत कोई भी लंबी चौड़ी बात के बगैर इसने दूसरी जानब से फोन रख दिया था। शीजा ने भी सूदी से फोन कान से हटाया। रबील बहुत लकी थी, बहुत ज्यादा। अगर आपकी जिंदगी में कोई मास जैसा हो तो आप लकी ही होंगे ना, क्योंकि माज हर किसी को थोड़ी मिलता है, वो तो किसी किसी को मिलता है। इसने आंखों से आंसू साफ किए और बैग कंधे पर डालती बाहर निकल आई। उजली सुबह हफ्के कुछ और उजली लगने लगी थी। मदरसे में भी इसका दिल बोझल ही रहा। सुस्ती और दिलो दिमाग पर जमी बहुत सी बातों का बोझ था जिसने इसे नढाल कर रखा था। वापसी पर अपना बैग कंधे पर डालते हुए इसने रुख बजाय घर की जानब करने के ड्राइवर को सलवा के घर चलने का कहा। जाने क्यों, वो इनसे मिलना चाहती थी। दरवाजे के एंड सामने खड़े होकर चंद लम्हे खाली खाली निगाहों से इस पुराने तर्ज के बने दरवाजे को देखती रही। फिर आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई। बाग में बहुत सी सफ़ेद चांदनियाँ बिछी थी। बच्चे कुरान पढ़ रहे थे और सलवा एक जानब बैठी किसी बच्चे को सबक दे रही थी। इसने दूर से इस प्यारे मंजर को देखकर अपनी रूह को सैराब किया था। यूं लगता था गोया इस बाग में आसमान से चांदनी उतर आई हो। अमूमन इसके मदरसे की छुट्टी मगरिब के बाद हुआ करती थी, लेकिन जिस दिन क्लासेस कम होती वो सर तक फारिग हो जाती। सलवा ने इसे दूर से देख लिया था। हैरत से पहली आंखें लिए वो जोश से उठकर इसकी जानब बढ़ी तो पीछे कुरान पढ़ते बहुत से बच्चों ने भी गर्दनें फेर कर इसकी जानब देखा। वो इस कदर तोजो पर लम्हा भर को गड़बड़ाई थी। आखिरकार वो थी तो रबेल ही। यू नो, अस्सलाम वालेकुम प्यारी लड़की, कैसी हो? और ऐसे अचानक कैसे आई? मुझे बता देती तो मैं कुछ मजे का पका कर खिलाती तुम्हें। अपने नरम से अंदाज में हंसते हुए बोलकर वो उसके गले लगी तो वो भी मुस्कुरा दी। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, इतने नरम और इतने सादा कि इंसान का दिल खुशी से भर जाता है। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और सॉरी मैं बेवकत आकर आपको परेशान कर रही हूँ। मैं आप बिजी हैं? गुलाबी रुखसारों के साथ कहकर इसने एक निगाह पीछे बैठे बच्चों पर डाली। सलवा इसके इस कदर फॉर्मल अंदाज पर एक बार फिर से हंस पड़ी थी। फिर इसे अपने साथ लगाकर बाग तक ले आई। बच्चे पढ़ते रहेंगे और तुम कौन सा हमसे अलग हो, तुम भी तो हम जैसी ही हो, कुरान वाली। किसी और तबीयत की लड़की आती तो शायद मैं थोड़ा परेशान हो जाती, लेकिन जब रबील आई है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। वैसे अपने साथ ले आगे बढ़ रही थी, इनके हवाले पर वो दिल से मुस्कुराई। कब तक फारिग होती हैं? मैं बस अभी फारिग होने ही वाली थी, ये आखिरी नशीस्त है, बैठो ना। वो जगह अपनी जगह पर बैठी तो रबील बिन के बराबर में बैठ के कोई तकल्लुफ, कोई गैर आरामदा तासुर नहीं था, बस सादगी और मोहब्बत थी। इसी सिलसिले में एहसास हुआ कि अगर ज़िंदगी गुजारने के लिए सादगी और मोहब्बत हो तो मज़ीद फिर किसी भी चीज़ की तमन्ना करना इसराफ ही होगा। बच्चे को सबक देकर फारिग करने के बाद अब वो दूसरे बच्चे की जानब मुतवज्जो थी। बच्चे शर्माए लजाई से मुस्कुराहट के साथ इसे गाहे बगाहे देख रहे थे और वो भी इसी मुस्कुराहट के साथ इनकी मुस्कुराहटों का जवाब दे रही थी, क्योंकि हमारी रबील भी बच्चों से कम थोड़ी थी। माज इसे ऐसे करता देखते तो बहुत मजाक उड़ता। और माज, जाने वो कैसा हो, क्या कर रहा हो अभी? तुम्हें कौन सी सूरत पसंद है? सलवा के बहुत अचानक सवाल पर वो अपनी सोचों से यकलख्त ही चूकी थी। सूरह कहफ बेख्तियार ही इसकी जुबान से फिसला था। वो मुस्कुराई, फिर समझकर सर हिलाया। माज को भी यही सूरत पसंद है। माज को सूरह कहफ पसंद है, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुकी तो सलवा ने इसकी जानब देखा। वो बहुत नरम सी निगाह थी, नरम और उदास। जानती हूँ अब कुरान नहीं पढ़ता। सरसराती हवा के झोंके के बायस बहुत से जर पत्ते टूटकर सबज से बाग पर गिरे थे। यूं लगता था कोई आसमान से जर पत्तों की बारिश हो रही हो। चंद पत्ते इसके कदमों के करीब भी आकर गिरे थे। इसने हाथ बढ़ाकर एक जर पत्ता अपनी उंगलियों से थामकर निगाहों के सामने किया था। जाने वो कितनी अजियत से गुजरता होगा सलवा।
اس کی سرگوشی نے سلوہ کی سماعتوں کو چھو لیا تھا جب انہوں نے گہرا سانس خارج کر کے درختوں سے آنسو بن کر گرتے ان زرد پتوں کو دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے اگر میں نے یہ قرآن چھوڑ دیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اور وہ اس نے اسے پا کر کھو دیا۔ اس قرآن کو ایک طویل عرصے تک محبت سے پڑھنے کے بعد اسے اس نے گم کر دیا۔ میں حیران ہوں کہ وہ اس سب کے بعد بھی کیسے زندہ رہ رہا ہے۔ وہ اتنا نارمل ایکٹ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ بچہ اٹھ کر جانے لگے تھے۔ اکا دکا بچہ باغ میں بیٹھے اپنا سبق ہل ہل کر دہرا رہے تھے۔ دو لڑکیاں اپنے خوبصورت چہروں کے گرد حجاب لپیٹے اس اترتی شام میں زرد پتوں کی بارش تلے بھیگ رہی تھیں۔ ایک اداس لڑکی تھی تو دوسری اس کی اداسی کی ساتھی تھی۔ اسے عادت ہو گئی ہے ربیل، پہلے سے خود کو نارمل دکھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی، لیکن اب وہ بغیر کسی دقت کے یہ کام سر انجام دیتا ہے اور اب اس اذیت کا عادی ہو چکا ہے۔ کوئی اذیت کا عادی کیسے ہو سکتا ہے سلوہ؟ اس نے بے چینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سرسراتی ہوا سے لہراتے پتوں کو دیکھتے ہوئے ہونے سے مسکرائی تھی۔ معاذ ہو سکتا ہے، کیا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اسے اس کا قرآن لوٹا سکیں؟ میں اسے اس کا قرآن لوٹانا چاہتی ہوں، لیکن میرے ہاتھ خالی ہیں۔ میرے ہاتھوں میں محض میرے آباء و اجداد کی بدعمالیاں ہیں۔ میں ان اعمال کے ساتھ اس کی مدد کیسے کروں؟ یہ ایک احساس کہ اس کی زندگی برباد کرنے میں میرے گھر والوں کا ہاتھ تھا، یہ ایک احساس مجھے کچوکے لگاتا ہے۔ یہ ایک احساس مجھے بہت تکلیف دیتا ہے سلوہ۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا تھا۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کر کے اس نے سامنے دیکھا تو اس کا دل بہت دکھی ہوا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں ربیل، میں تمہاری کیفیت اور تمہاری بے بسی کا اندازہ لگا سکتی ہوں، کیونکہ انسان پر صرف اس کے اعمال نہیں بلکہ اس کے پرکھوں کے اعمال کا سایہ بھی ہوتا ہے، اور ہم اس حقیقت سے نگاہ نہیں چرا سکتے جو تمہارے گھر والوں نے کیا۔ بھلا ہی وہ اس کی سزا بھگت چکے ہوں، لیکن سیاہ کاریوں کا ایک حصہ تمہیں ہمیشہ اذیت دیتا رہے گا۔ خون کے رشتوں کی لامتناہی اذیتوں کا شمار بھلا کیا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے سر جھکا کر گود میں رکھنے اپنے ہاتھ دیکھے تھے۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ وہ معاذ کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ شاید وہ اس کے لیے صرف ماضی کی تکلیف دہ یادوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ بن کر اس کے اذیت میں اضافے کا باعث بنتی رہے گی۔ اس کے معصوم سے مسلمان دل پر یہ بات بہت گہرا اثر کیا کرتی تھی، لیکن اس سب میں تم کہیں بھی قصوروار نہیں ہو پیاری۔ تمہارا دل اتنا صاف ہے کہ تکلیف اسے ہوتی ہے اور روتی تم ہو۔ وہ رونا نہیں جانتا۔ اس کے حصے کی کمی تم پوری کرتی ہو۔ اسے دعا مانگنا نہیں آتی تو اس کے حصے کی دعائیں بھی تم مانگتی ہو۔ وہ قرآن نہیں پڑھتا تو تم اس کے حصے کا قرآن پڑھ کر اسے سناتی ہو۔ کیا تم اب بھی خود کو الزام دو گی؟ انہوں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی پلکوں پر بہت سے آنسو لدے تھے۔ وہ آنسو باہر نہیں، وہ آنسو شاید کہیں اور گر رہے تھے۔ باغ اب بچوں سے مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ زرپتے لہراتی ہوا کے ساتھ لہرا رہے تھے۔ درختوں کی لہلہاتی ہوا کے جھونکوں پر سرسراتی جنبش روح تک کو سکون بخش رہی تھی۔ جس نے کبھی اتنی خوبصورت شام نہیں دیکھی تھی، اتنی اداس اور اتنی زرد۔ میں اس کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی ہوں سلوہ، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ کیسے۔ تم جتنا کر رہی ہو، جیسے کر رہی ہو، جو کر رہی ہو وہ بہت ہے۔ پتہ ہے معاذ نے پچھلے گزرے کئی سالوں میں مجھ سے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن جب تم سے اس کا نکاح ہوا تو وہ گھر آ کر مجھ سے تمہاری باتیں کر رہا تھا۔ میں پہلے تو بہت حیران ہوئی کیونکہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ کبھی کسی لڑکی کا ذکر مجھ سے کرے گا، لیکن پھر اس کی آخری بات نے مجھے حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا۔ اس نے بھیگی پلکیں ان کی سبز آنکھوں پر جما رکھی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایک بہت معصوم لڑکی ہے، بہت چھوٹی چھوٹوں پر باتوں پر رو جاتی ہے تو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کا منہ توڑ دوں۔ اس کی کتھئی آنکھیں لمحہ بھر کو پھیل سی گئی تھیں۔ اسے سلوہ سے اس انکشاف کی امید نہیں تھی۔ وہ تمہاری قدر کرتا ہے ربیل، وہ تمہیں تمہارے بڑوں کے اعمال کے تناظر میں نہیں تولتا۔ یہ معاذ کا انداز نہیں، اسی لیے تم بھی اپنے دل کا بوجھ کم کرو اور خود کو اتنی مشکلات میں مت ڈالو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے، تم اس ہتھیار کو اپنی طاقت بنا لو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں قرآن پڑھنے والا معاذ لوٹا دے گا۔ دعاؤں کی تڑپ رائگاں نہیں جاتی بچے، دعا کرو۔ وہ اٹھ کر باغ میں بچھی چاندیاں سمیٹ رہی تھی۔ اس نے بھی اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑی اور سلوہ کے ساتھ آگے بڑھ کر چاندیاں اٹھانے لگی۔ انہوں نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحات میں اب دونوں لانچ میں جائے نماز بچھائے مغرب کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ وہی سکنیت والا پرانے طرز کا بنا گھر، طویل ٹیبل پر رکھی قرآنی نسخے اور کھڑکیوں سے اندر گرتی ہلکی ہلکی ہوا۔
اس نے نماز اسلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور تب تک دعا مانگتی رہی جب تک اسے سلمہ نے آواز دے کر متوجہ نہ کیا۔ آ جاؤ ربیل، اچھی سی چائے بنائی ہے میں نے تمہارے لیے، اور ساتھ کوکیز بھی بیک کی ہیں۔ تم نے میرے ہاتھ کے بیک کیے ہوئے کوکیز ایک بار کھا لی نا تو تم سارے ذائقے بھول جاؤ گی۔ اس نے ہلکے دل کے ساتھ مسکرا کر جائے نماز سمیٹا اور صوفوں کی جانب چلی آئی۔ سینٹرل ٹیبل پر بہت میٹھی سی خوشبو میں بسے کوکیز رکھے تھے۔ وہ اب گردن گھما کر سلوہ کی پھرتیاں دیکھ رہی تھی۔ چائے جلدی سے لا کر درمیانی ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ رہی تھی اور ایک بار پھر سے اس کا اداس دن کسی قرآن والے کی کاوشوں سے خوشگوار ہو گیا تھا۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ ہر خسارے سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہی جو ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرتے ہیں، وہی جو آخر تک صبر اور حق کا دامن ہاتھ سے پھسلنے نہیں دیتے۔ اسی پہر مغرب کے پھیلے اندھیرے میں ریسٹورنٹ کے سارے زرد گمگمے روشن تھے۔ شیشوں سے ڈھکے اس ریسٹورنٹ کے باہر کا ماحول خاصا خنک تھا، لیکن اندر کا ماحول بہت نرم گرم سا تھا۔ شیزا نے بھی جانب شیشے کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھ کر اپنا پرسر ٹیبل پر رکھا اور خاموشی سے آس پاس بیٹھے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ جینس پر گلابی رنگ کا سویٹر پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کھلے بال کندھوں پر ڈالے، پیر میں جوگرز، ماس کا انتظار بے چینی سے کر رہی تھی۔ اس اثناء میں ویٹر اس کے ٹیبل پر کافی رکھنے کے لیے جھکا تو وہ چونکہ اس نے کافی آرڈر نہیں کی تھی، وہ اپنی چونکی ہی تھی کہ کچن سے نکل کر اسی کی طرف آتے ماس پر اس کی نگاہ پڑی۔ گھبراتا دل سکون میں آ گیا۔ جانے کیوں ماس بھائی کے آس پر ہونے پر وہ بہت محفوظ محسوس کرتی تھی۔ السلام علیکم شیزا، کیسی ہو؟ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتا اس نے نرمی سے پوچھا تو وہ ہلکا پھلکا سا مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں ماس بھائی، آپ؟ میں بھی سیٹ۔ یہ کافی، میں نے آرڈر نہیں کی ہے۔ تم پہلی دفعہ آئی ہو میرے ریسٹورنٹ، میری طرف سے ٹریٹ سمجھ لو اس کافی کو۔ ایسا مسکرا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس نے نگاہیں جھکا کر کافی کو دیکھا، پھر جو ہی کپ کے کناروں پر انگشت شہادت سے دائرہ بنانے لگی۔ اسے پتا تھا کہ اگلی بات بہت آکورڈ ہونے والی ہے۔ کسی کو تم نے بتایا اس ہراسمنٹ کے بارے میں؟ اس نے جھکا سر ہولے سے نفی میں ہلایا۔ معاذ حتی المکان نرمی سے بات کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کا نروس رویہ دیکھ کر وہ سمجھ سکتا تھا۔ سب سے پہلے جب اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا اعتراف کرتے ہیں نا تو سر اٹھا کر کرتے ہیں۔ یہ ظالم کے چہرے پر پہلا چانٹا ہوتا ہے۔ کبھی سر جھکا کر اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا اعتراف نہیں کرتے۔ اپنے ساتھ بذات خود یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اس نے معاذ کو پہلی بار اتنی لمبی بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ عموماً یا تو وہ خاموش رہتا اور اگر جواب دے بھی دیتا تو اتنا مختصر کہ آگے والے کو دوبارہ اس تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں ملتا، لیکن آج اسے احساس ہوا کہ یہ بندہ بولنا جانتا تھا۔ کیا ہوا جو وہ بولتا نہیں تھا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے بولنا نہیں آتا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے معاذ بھائی۔ اس نے آخر کار شکستہ سا سر اٹھا ہی لیا۔ وہ خاموش نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے میرا سوال اب دوسری نوعیت کا ہوگا، لیکن مجھ سے صرف سچ بولنا شیزا۔ جب تک تم مجھ سے سچ بولو گی میں صرف تب تک ہی تمہاری مدد کر سکوں گا۔ اس نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کوہنیاں ٹیبل پر رکھتا ہلکا سا جھکا۔ کیا تم 20 کے ساتھ انوالو ہو؟ وہ واقعی بہت چبھتا ہوا سوال تھا، اور اگر اس سے پہلے آگاہ نہ کر دیتا تو اب تک اٹھ کر یہاں سے جا چکی ہوتی۔ نہیں معاذ بھائی، کبھی بھی نہیں۔ وہ ہمیشہ سے میرے لیے بڑے بھائیوں کی جگہ تھے۔ میں نے کبھی انہیں کوئی غلط تاثر نہیں دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اس طرح کر کے مجھے میری ہی نظروں میں گرا رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں بساختہ ہی پانی اتر آیا تھا۔ وہ آہستہ سے پیچھے اٹھ بیٹھا، پھر اپنی جیب سے موبائل نکال کر چند بٹن دبائے۔ اگلے ہی پل اسکرین اس کے سامنے وہاں اس کے ارحم کے واٹس ایپ میسیجز کے اسکرین شاٹس تھے۔ اس کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں، کپ کو تھامے ہاتھ اگلے ہی پل لرز گئے تھے۔ یہ کیا ہے شیزا؟ اس کی آواز سخت نہیں تھی، نہ ہی اس کے تاثرات میں کسی بھی قسم کے تناؤ کا شائبہ تھا، لیکن اس کی وہ اندر تک اترتی آنکھیں شیزا کو اپنی گردن کے بال تک کھڑے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے تھوک نگلا، معاذ بھائی یہ بات کا غلط رنگ ہے۔ میں ان سے بات کرتی تھی واٹس ایپ پر، لیکن یہ صرف ربیل کے لیے کر رہی تھی۔ ان دنوں پھپھو اور ارحم بھائی دونوں ہی ربیل سے بدظن ہو رہے تھے۔ بابا اور ماں دونوں ہی بہت پریشان تھے اس رشتے کو لے کر۔ پھر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ارحم بھائی سے بات کرنے کا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ کچھ دنوں بعد عجیب سے انداز میں بات کرنے لگے۔ مجھے ان کا وہ انداز بہت برا لگا تھا۔ اس نے اس کی بات سن کر سر اس بات میں لایا اور پھر موبائل کی سکرین سیاہ کر کے فون جیب میں اٹسا۔ پلیز معاذ بھائی مجھے جج مت کیجیے گا، میرا ارادہ کبھی بھی غلط نہیں تھا۔
اس کے خاموش سے رد عمل پر اس نے جلدی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہمارے یہاں کسی کو بھی جج نہیں کیا جاتا، اور جو سوال میں نے تم سے پوچھا ہے وہ معاملہ سمجھنے کے لیے تھے۔ میں نے تم سے وہی سوال کیے جو کوئی بھی دوسرا بندہ ان اسکرین شاٹس کو دیکھنے کے بعد کر سکتا تھا۔ غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے انہیں پہلی دفعہ ہی میسج کرنے سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ بالکل، لیکن ہم اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ اب یہ غلطی تمہارے لیے زندگی بھر کا سبق ہوگی کہ تمہیں کبھی بھی کسی لڑکے کو پرائیویٹ میسیجز نہیں کرنا۔ یہ لڑکیوں کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، اور دوسری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان میسیجز کا بلا جھجک رپلائی کر رہی ہوتی ہیں۔ اول بات تو یہ ہے کہ چاہے کوئی لڑکا آپ سے بات کرنے کے لیے مر ہی کیوں نہ رہا ہو، آپ نے بغیر کسی وجہ کے اور اکیلے میں سے بات نہیں کرنی، چاہے وہ مر رہا ہو، چاہے خود کو تکلیف پہنچا رہا ہو، یا آپ کو اپنی تنہائی کا قصوروار ٹھہرا کر خود کو مظلوم ثابت کر رہا ہو۔ آپ نے اس پر لعنت بھی نہیں بھیجنی، وہ مرے یا جیے یہ آپ کا سر درد نہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لڑکیاں کتنے مزے سے چند فضول سے جملوں سے پگھل جاتی ہیں۔ اتنی سرد بنو کہ آگے والا بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے۔ تمہارا نرم رویہ پہلا زینہ ہے ساری کارروائی کا۔ اس نے تیزی سے سر ہلایا تھا۔ ماس کی کسی بھی بات سے اسے کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ جو بھی کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ لڑکے ایسے کیوں کرتے ہیں ماس بھائی؟ ایسے بلا وجہ کسی کی بھی زندگی کو عذاب کا شکار کر کے کیا مل جاتا ہے انہیں؟ اس نے دکھ سے پوچھا تھا تو وہ کندھے اچکاتا کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ سینس آف آنر، ہمارے ہاں ایک ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ اگر لڑکے کسی لڑکی سے بات کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا اسے اپنی باتوں سے پہلا کر کچھ بھی کروانے پر قادر ہیں تو یہ ایک احساس لڑکوں کو سرشاری بخشتا ہے۔ میں سارے لڑکوں کی بات تو نہیں کر رہا، میں ذہنی بیمار اور فارغ عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے میں لڑکیوں کو چاہیے کہ خود کو محدود رکھیں، خود تک ہر کسی کو رسائی نہ دیں۔ ہر ایک سے ہنس کر بات کرنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں، جواب دیں لیکن ضرورت کا اور ٹھگ کر کے۔ میں دیکھتا ہوں پھر کون سا لڑکا آ کر آپ کے ان باکس میں کسی شادی بیاہ میں بکواس کرتا ہے۔ پہلی اجازت ہمیشہ ہم خود دیتے ہیں شیزا، یاد رکھو پہلے قدم سے قبل دوسرا قدم نہیں اٹھ سکتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ماس بھائی، ہمیں خود کی حفاظت ہر حد تک خود ہی کرنی پڑے گی، اور جن لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو جائے انہیں چاہیے کہ آگے بڑھیں اور ظالم کی چمڑی ادھیڑ کر ان کے جسموں سے الگ کر دیں۔ کسی بھی حالت میں خاموش نہ رہیں، بس آپ کی خاموشی آگے والے کو اور بھی شیر بناتی ہے۔ ایک دفعہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں ایسے لوگوں کو۔ آئندہ کوئی بات آپ کو غلط بات کرنے سے قبل اپنی شکل شیشے میں ضرور دیکھے گا۔ اس نے بہت سا تھوک خلق سے نکل کر اپنی ٹھنڈی پڑتی کافی کو دیکھا اور ریسٹورنٹ میں مول کی گہمی ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے سر اٹھا کر ماس کو دیکھا۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا یہاں؟ تمہارا ڈر نکالنے کے لیے۔ اس کی بات پر شیزا سیدھی ہو بیٹھی۔ مطلب کچھ کام آ سکتی ہوں میں آپ کے؟ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی بات پر لمحہ بھر کو مسکرایا، اور وہ جسے بتا دیتا کہ وہ کتنے خطرناک لوگوں کے ساتھ زندہ رہا ہے تو شاید خوف سے اس کا سانس ہی بند ہو جاتا۔ نہیں، بس ایک کام کرنا ہے تم نے۔ اس نے سنبھل کر اسے دیکھا۔ ارحم کے کسی بھی پیغام کا کوئی جواب نہیں دینا تم نے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر وہ کال کرے تو اپنی امی کو فون دینا، خود بات نہیں کرنا، باقی میں دیکھ لوں گا اسے۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا کر اسے بات ماننے کی یقین دہانی کروائی، لیکن پھر یکدم رک گئی۔ آپ کیا کریں گے؟ کہیں مارنے پیٹنے کا تو نہیں سوچ رہی سے؟ دیکھو شیزا، ہر بندے کی کمزوری ہوتی ہے، اور ارحم کی کمزوری جانتی ہو کیا ہے؟ اس نے ایک بار پھر سے کوہنیاں ٹیبل پر رکھی تھی۔ وہ وائلنس برداشت نہیں کر سکتا۔ زبان کے بول پر اسے عبور حاصل ہے، لیکن ہاتھ کی ٹیکنیک میں وہ کہیں میل پیچھے کھڑا ہے۔ اس پکڑیں گے جہاں پر وہ سب سے زیادہ کمزور ہے۔ ابھی وہ کچھ نہیں کر رہا تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ دوبارہ تمہاری جانب گھومے تو مجھے بتانا، میرے پاس بہت سے لوگ ہیں اس کی طبیعت درست کرنے کے لیے۔ اوکے، ایسا ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اس نے بھی اب کے سر ہلایا، پھر کافی کا آخری گھونٹ لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا حافظ کہہ کر باہر کی جانب بڑھی تو ماز یوں ہی گردن پھیرے سے جاتے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا، کیونکہ کچن میں بہت سے برتن اس کے منتظر تھے، لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ اپنے زخم کی وجہ سے وہ برتن نہیں دھو سکتا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اسے کوفت ہونے لگی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اچھے بچوں کی طرح کرسی پر بیٹھا ریسٹورنٹ کا حساب دیکھ رہا تھا۔ پھر پلٹ کر گھڑی کی جانب دیکھا۔ عشاء کی نماز میں بس کچھ ہی دیر تھی۔ اس نے گردن پھیری اور تیزی کے ساتھ کم سمیٹنے لگا۔
فیصل کو ریسٹورنٹ کا کہہ کر اپنے آستینے کلائیوں پر برابر کرتے ہوئے باہر نکلا تو ایک سرسراتے جھونکے نے اسے چھو لیا۔ اس نے بے اختیار ہی اپنے ہاتھ جیب میں اڑسے تھے اور آہستگی سے قدم اٹھاتا وہ گردن جھکائے سڑک کے کنارے چل رہا تھا، بار بار کسی بات پر سر جھٹکتا۔ تیری ماں۔ اس نے زہریلی آوازوں سے پیچھا چھڑاتے اپنا سارا بچپن گزار دیا تھا، لیکن اس کی بد نصیبی تو یہ تھی کہ اپنے دماغ میں حیران ان آوازوں کو سنتے وہ بڑا ہوا تھا۔ میرے گھر میں ایسی بدکار عورت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ کل رات تم کہاں تھی بھابھی؟ اس نے ایک جانب رو کر گہرے گہرے سانس لیے، پھر بہت سی گرہیں خلق سے اتار کر تیزی سے مسجد کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے لگا وہ مزید اکیلا سڑک پر چلتا رہا تو پاگل ہو جائے گا۔ تیری ماں زانیہ عورت ہے ماس۔ اس نے جرات میں مسجد میں داخل ہو کر ایک ہاتھ سے دروازے پر آ کر گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سیاہ رات کا دھواں بھرنے لگا تھا، اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر خود کو آرام دہ کرنے کی کوشش کی اور پھر تھکے قدموں سے آگے بڑھایا۔ کبھی کبھی یہ سوچیں اسے ایسے ہی پاگل کر دیا کرتی تھی، لیکن کوئی آواز تھی جو اس کی سوچوں کی اس زہریلی سی تان کو توڑ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ ہی جم کے آنکھیں پتھرا گئیں، وہ لگتا تھا کسی نے سانس تک روک لیا ہو۔ وہ اپنی جگہ ہی ساکت ہو گیا تھا۔ سامنے دریوں پر ایک 12-13 سالہ بچہ بیٹھا اپنا قرآن حفظ کیا قرآن استاد کو سنا رہا تھا، لیکن روان کے ساتھ سناتے سناتے وہ کیسے اسی آیت پر رک گیا تھا۔ استاد نے نرمی سے اس کی جانب دیکھا، دوبارہ سے پچھلی آیت کا پڑھنے کا کہا تو ایک بار پھر سے وہی آیت پڑھنے لگا، لیکن ماں اسے کسی اور بات نے جما دیا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا مسجد کے یخ ٹائلز نے اس کے قدموں کو برف کر دیا ہو۔ لیکن اس کی اگلی آیت اس بچے نے نہیں پڑھی تھی اور نہ ہی آیت اس کے استاد نے پڑھی تھی، یہ تو بے ساختہ اس کی لبوں سے پھسل گئی تھی۔ استاد اور بچے دونوں نے اس کی جانب نہ سمجھی سے دیکھا۔ وہ میکانیکی انداز میں آگے پڑھنے لگا، وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور ان لفظوں کے ساتھ ہی وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ یہ آیات، یہ سورہ اعراف کی آیات اسے کیسے یاد تھی؟ اس نے تو اپنا قرآن بھلا دیا تھا، اس نے تو اس قرآن کو عرصہ ہوا چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر یہ آیتیں اس کی یاد کا حصہ کیسے تھی؟ اس نے کانپتے ہاتھ چہرے پر پھیرے، لفظ بخود اس کے لبوں سے پھسلتے جا رہے تھے۔ آپ کیا حافظ ہیں؟ استاد مسکرا کر اس سے مصافحہ کرنے اٹھے، لیکن وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا۔ حافظ نہیں، وہ حافظ نہیں تھا، اس نے تو اپنا قرآن بھلا دیا تھا۔ پھر یہ قرآن اسے کیسے یاد تھا؟ خشک پڑتے خلق اور سفید ہونٹوں کے ساتھ اس نے اگلی آیت پڑھنے کے لیے لب وا کیے تو الفاظ ٹوٹ کر ادا ہونے لگے تھے۔ اس کی کن پٹی سے پسینہ پھوٹ کر گردن میں لڑکھڑایا تھا، بلکہ اس کا تو سارا جسم ہی پسینے میں نہا گیا تھا۔ اسے یہ آیات یاد تھی، خدایا اسے قرآن یاد تھا۔ اس نے اپنے قدم باہر کی جانب پھیرے اور تیزی سے باہر بھاگا۔ اس کے قدم بہت بری طرح لرز رہے تھے، سارے جسم سے کوئی جان سلب کر رہا تھا۔ مسجد کا وہ سکون آور سا ماحول اس کے اعصاب پر کوڑے برسانے لگا۔ تو وہاں سے بھاگا، اسے قرآن یاد تھا، اس سے آگے کی آیتیں بھی یاد تھیں۔ اس نے اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ اس قرآن کے ساتھ گزارا تھا، بھلا وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ اسی پہر رابیل نے سورہ اعراف کی ان آیات کو پڑھ کر قرآن کو چند لمحے دیکھا اور پھر آہستہ سے اس کا جگمگاتا دروازہ بند کر دیا۔ ہر جانب خاموشی چھائی، ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ سڑک کے کنارے گھٹنوں کے بل جھکا لڑکا اب تیز تیز کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم بوجھ سے ٹوٹنے لگا تھا، کیونکہ وہ کلام بہت بھاری تھا، اتنا بھاری کہ اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ اگر تم دیکھو اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل ہوتے تو وہ اللہ کے خوف سے دب جائے گا، سورہ حشر۔ اور اگر پہاڑ اللہ کے خوف سے دب کر ریزہ ریزہ ہو سکتا تھا تو معاذ تو پھر ایک انسان تھا، وہ انسان جس نے اسے یاد کر کے بھلا دینے جیسے عظیم جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ کیا ایسا یہ لگتا تھا کہ یہ قرآن اسے بغیر کسی اذیت کے واپس مل سکتا تھا؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ نے قرآن کا دروازہ بند کیا تو ہر جانب خاموشی چھا گئی، گہری اور دبیز خاموشی، تہ ٹھنڈی آہوں اور بہت سے گزرے اوقات سے بوجھل خاموشی، بھاری اور بھیانک خاموشی۔ وہ جو گھٹنوں کے بل جھکا تھا اگلے ہی لمحے گہرے گہرے سانس لیتا سیدھا ہوا،
دل جیسے بند ہونے لگا تھا، سب کچھ اس کے ہاتھ سے پھسل کر ریت کی طرح فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اس نے مٹھی بند کر کے گھٹنے سینے پر ماری، سانس لینے میں جانے کیوں دشواری سے ہونے لگی تھی۔ اس نے ماتھے پر گرتے بال ایک ہاتھ سے پیچھے کیے اور چند پل یوں ہی بالوں کو پیچھے تھامے خالی خالی سے کھڑا رہا۔ اس سڑک پر بہت سے لوگ اب اسے دیکھ کر گزرنے لگے تھے۔ اس کی حالت ہی کچھ اس طرح تھی۔ اس نے پانی سی آنکھوں کو دونوں ہتھیلیوں سے رگڑا، پھر تھک کر سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پہلے گزرا واقعہ بہت بھاری تھا۔ کچھ لمحات بلا شبہ بہت وزنی ہوا کرتے ہیں۔ انسان کی طاقت سینچ لیتے ہیں، اسے یوں نہ ڈھال کر کے ایک جانب کو ڈال دیتے ہیں جیسے وہ ابھی سڑک کے کنارے تھکا سا بیٹھا تھا۔ اس نے دوبارہ ان آیات کو دہرانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ ان کو دوبارہ یاد کر کے اپنی زبان سے ادا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ اس سے تو ان چند آیتوں نے ہی اس قدر نڈھال کر دیا تھا کہ حد نہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ساری زندگی جسمانی مشقت کرتا رہا ہو۔ اس کے جسم کا ہر عضو تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ وہ ان چند لمحوں کا وزنی سا تاثر برداشت نہیں کر پایا تھا تو اس پورے قرآن کو جانے کیسے برداشت کر پائے گا؟ وہ پتہ نہیں اس کا بوجھ کیسے اٹھا سکے گا۔ اکثر اسے خود پر حیرت بھی ہوتی تھی، کیسے وہ 13 سال کی چھوٹی سی عمر میں پورا قرآن حفظ کیے ہوئے تھا۔ نہ صرف حفظ بلکہ اسے اس کی دھرائی، اس کے ہر ایک سے دورے لفظ تک رسائی، اس کی گردان اور اس کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب باتیں اس کے معمول کا حصہ تھی، بلکہ یہ باتیں تو اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ لیکن اب اس لمحے اس سے احساس ہوا تھا کہ اس قرآن کے لیے کمزور پڑ گیا تھا۔ جسمانی طور پر طاقتور ہونے کے باوجود بھی وہ روحانی طور پر بہت کمزور تھا۔ بہت سے لوگ جسمانی طور پر کمزور ہو کر بھی اس قرآن کو لے لیتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس نے گیلی سانس اندر کو کھینچی تھی، پھر آہستہ سے لرزتا ہاتھ سڑک کنارے پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں اب بھی لرزش کے زیر اثر تھیں۔ اس نے لڑکھڑاتے قدم آگے بڑھائے، روح اس قدر بوجھل ہو رہی تھی کہ اس کا جسمانی اثر وہ اب کے محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے کندھے بے حد بھاری ہو رہے تھے۔ قدم آگے بڑھاتے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ جلد یا بدیر کہیں گر کر بے ہوش ہونے والا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم اس سے ہی بڑا کرتے ہیں جس پر ہم محنت کرتے ہیں، جس پر ہم اپنی ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں۔ جانتے ہیں نا کہ ہم انسان اچھائی برائی کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان تو ہوتا ہی وہ ہے جو سیاہ و سفید تاثرات کے ساتھ پیدا کیا جائے۔ بالکل سفید جگمگاتا ہوا تو فرشتہ ہوتا ہے، انسان نہیں۔ وہ بہت سیاہ تو شیطان ہوتا ہے، انسان نہیں۔ لیکن پھر بھی ہم پر وہی رنگ گہرا ہونے لگتا ہے جن کی صحبت میں ہم زندہ رہتے ہیں۔ واو، اٹس فینٹاسٹک لائنز۔ اس کے لرزتے قدم اب بھی آگے بڑھ رہے تھے اور اب اسے اندازہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ اس جگہ ضرور جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کا وجود تھکن سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ اس جگہ جا کر سو جانا چاہتا تھا، ایک لمبی نیند جس سے جاگنے کے بعد وہ وہی 13 سالہ ماز بن جاتا کہ جس کا قرآن اس کے پاس تھا۔ اسے پڑھ کر یا سن کر بوجھل نہیں ہوتا تھا۔ جسمانی طور پر کمزور لوگ اکثر اس قرآن کو اتنی آسانی سے خود میں اس لیے اتار لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اندر موجود اچھائی کے فرشتے کے ساتھ زندہ رہنے کو چنتے ہیں۔ وہ اپنا وقت اس فرشتے کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ اپنی طبیعت کو اس فرشتے کی طبیعت کے ساتھ ڈھال لیتے ہیں، تبھی تو اس قرآن کو پورے کا پورا لینے پر قادر ہوتے ہیں۔ لیکن پھر کچھ لوگ، اس نے ہڈی سر پر ڈالی اور اسے اس کا چہرہ کافی حد تک ڈھک گیا تھا، صرف ہونٹ اور تھوڑی واضح تھی، باقی کا سارا چہرہ سیاہی کا سا حصہ لگتا تھا۔ اس کی سپاٹ آنکھیں اب کے اس سخت سی سڑک پر تھی جس پر وہ تیز قدموں سے چلتا آنے والا ہر لمحہ روند رہا تھا۔ وہ اپنے قدموں تلے اپنی ذات کو تک کو روندا دینا چاہتا تھا۔ وہ اس تکلیف دہ چکر کو بس ختم کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن پھر کچھ لوگ ماس جیسے ہوتے ہیں جو اپنے فرشتے پر اندر موجود شیطان کو چن لیتے ہیں، اور یاد رکھیے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا فرشتہ اور شیطان پیدا کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ اس انسان پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس کو اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہے، فرشتے یا پھر شیطان کو۔ اس کی جھکی گردن میں بار بار گلٹی ابھر کر معدوم ہونے لگی تھی۔ خشک پڑتے حلق اور سرخ سی خشک آنکھوں میں جلن ہونے لگی تھی۔ جانے یہ جلن کب اس کا پیچھا چھوڑنے والی تھی؟ وہ اس سب سے دور جانا چاہتا تھا، بہت دور۔ وہ اپنے آپ سے بھی دور جانا چاہتا تھا، کسی ایسی دنیا میں جہاں اس سیاہی اور سفیدی کی جنگ کا نام و نشان تک نہ ہو، جہاں وہ اپنے اصل نفس کے ساتھ زندہ رہ سکے۔ کاش وہ ایسی کسی جگہ پر جا سکتا ہوتا۔ اور جانتے ہیں اس نے اپنے فرشتے پر شیطان کو چن لیا تھا۔ اس نے اسی شیطان کو بڑا کیا تھا، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ فرشتہ بھی اس کے اندر سانس لے رہا تھا۔
اس نے قبرستان کے سنسان راستے کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس راستے پر وہ لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دور دور تک پھیلی اس وحشت میں اس کا سانس ناہموار ہونے لگا تھا، لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھتا گیا۔ ان سیاہ راستوں پر چلتے اس کے اندر کا شیطان دم توڑنے لگا تھا۔ سیاہی پر سفیدی غالب آنے لگی تھی، اچائی برائی کا راستہ کاٹ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بلا شبہ انسان بہت ہی پیچیدہ طرز پر پیدا کیا گیا ہے۔ خدا ہمیں ہماری الجھنوں سے پناہ میں رکھے۔ اس نے قبر پر رک کر خالی خالی سی نگاہوں سے آس پاس دیکھا۔ دور دور تک پھیلے قبرستان کی سیاہی بھی اسے خوفزدہ نہیں کر رہی تھی۔ ہوا کے چلتے جھکڑوں سے زمین پر گرے بہت سے پتے ایک ساتھ لہرائے تو عجیب سی سرسراہٹ ابھری۔ سویا ہوا قبرستان اس سرسراہٹ پر جھنجھنا اٹھا تھا، لیکن اسی خاموشی سے گردن جھکا کر اس قبر کو دیکھے گیا۔ اس قبر کو کہ جو اس سیاہ قبرستان میں بھی روشن اور پرسکون تھی، اس سیاہی میں بھی سفیدی کا عکس تھی۔ ایک تیز جھونکے سے بہت سے درخت جھومے تھے۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، خاموشی سے اس قبر کو دیکھے گیا اور اس کے اندر کی سیاہی غائب ہونے لگی۔ پھر اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھائے، سر سے ہڈی اتاری، پیچھے گردن پر ڈالی اور اب کے بال اب کی ہوا سے لہرا کر ماتھے پر گر رہے تھے۔ آہستہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس قبر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر ہولے سے ہاتھ بڑھا کر اس کی خشک مٹی چھوئی، رگوں تک میں ٹھنڈک پھیل گئی تھی۔ جلتی سانسوں کے درمیان کچھ بہت پرسکون سا تحلیل ہونے لگا تھا۔ آپ میرے لیے آنسو ہیں ماں، وہ آنسو کہ جس کے گرنے کے بعد انسان کے اندر کچھ اور بوجھل ہو جایا کرتا ہے۔ سرسراتی ہوا کی خوفناک سرگوشیاں دم توڑنے لگی تھی۔ آپ میرا خوف ہے، وہ خوف جو انسان سے زندگی کا آخری قطرہ بھی سینچ لیتا ہے۔ اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ وہ اس پر ٹوٹ رہا تھا، یا یوں کہنا چاہیے کہ ٹوٹ کر جڑ رہا تھا۔ سفیدی سیاہی میں گھلنے لگی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ عکس کیا ہے اور اصل کیا ہے۔ یہ تھکن کیوں ختم نہیں ہوتی ماں؟ آپ کے جانے کے بعد اس تھکن نے کیوں میرے وجود میں بسیرا کر لیا ہے؟ میں سوچتا ہوں اور ناکام رہتا ہوں۔ میرے لیے آپ کا وجود بہت اہم تھا۔ یہ تو مجھے آپ کے جانے کے بعد پتا چلا کہ میں تو سانس بھی آپ کو دیکھ کر لیا کرتا تھا۔ اب تو لگتا ہے عرصے سے زندہ تک نہیں ہوں۔ پرسکون سی قبر سے خوشبو آنے لگی تھی۔ ہاں، اپنی برائی پر اچھائی کو چننے والوں کی قبریں یوں ہی روشن رہا کرتی تھیں۔ مجھے میری اپنی ہی سیاہی سے خوف آتا ہے ماں۔ میں خود سے ڈرتا ہوں، میں اپنا غلام بن گیا ہوں۔ میں نے اپنے نفس کو چن لیا ہے، میں نے خود کو کھو دیا ہے ماں۔ وہ ماض کھو گیا ہے جو آپ کو سورہ کہف سنایا کرتا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، پھر وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رو پڑا جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں۔ روتے روتے وہ اس قبر کے برابر بے دم سا بیٹھ گیا۔ تیرتی ہوا ساکت ہوئی تھی۔ بہت سے جھکڑ اب مڑ مڑ کر اب کے اس لڑکے کو دیکھنے لگے تھے، لیکن وہ پھر بھی روتا رہا کیونکہ وہ بہت سا رونا چاہتا تھا۔ وہ ان گزرے اوقات کا ہر زہریلا لمحہ اپنی ذات سے اکھاڑ کر پھینک دینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا قرآن بھلا دیا ماں۔ میں اب آسمانوں میں بہت برے نام سے یاد کیا جاتا ہوں۔ میں سب سے کیسے نکلوں؟ میں تھک گیا ہوں ماں۔ مجھے آپ کی گود میں سر رکھ کر سونا ہے، مجھے آپ کی گود میں سر رکھ کر بہت سا رونا ہے۔ اس نے آنکھیں رگڑی، لیکن اندر جمع برسوں کی برف گویا پگھل کر اس کی آنکھوں کے راستے باہر گرنے لگی تھی۔ رگوں میں ٹوٹے کانچ سے بکھر کر زخمی سی اذیت دینے لگے۔ وہ کسی کہانی کا بہت سیاہ کردار لگتا تھا، زخمی اور سیاہ۔ بچپن کی الجھنیں زندگی بھر انسان کا ساتھ نہیں چھوڑا کرتی ماں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں جسمانی طور پر تو وقت میں سفر کرتا رہا ہوں، لیکن کہیں اندر میری ذات کا ایک حصہ آپ کے ساتھ ہی ٹھہر گیا ہے، اور ایک حصے کی اذیت میری زندگی کے سارے عرصے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا ہے؟ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اس سلوژن کا شکار بہت بار ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس تکلیف دہ سے سراب کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، کیونکہ سراب۔ اس نے سر اٹھایا اور وہ بالکل اس سے فاصلے پر کھڑی تھی، سفید لباس میں ملبوس، اسی دھوئیں کا حصہ جو ان کے یوں سامنے آ جانے پر ہر سو پھیل جایا کرتا تھا۔ وہ میکینکی انداز میں ان کی جانب بڑھا تھا، لیکن وہ ہر لمحہ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ سراب حقیقت سے زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے۔ معاذ شیطان سے پناہ مانگو۔
کسی نے اس کے بہت قریب سرگوشی کی تھی، وہ یکدم اس جادوئی سیلوین سے چونکا تھا۔ حبیبہ اس لباس میں نرمی سے مسکراتی ہوئی اسے اپنی جانب بلا رہی تھی، لیکن وہ مسکراہٹ ٹھیک نہیں تھی، وہ مسکراہٹ دھوکے میں ڈالا کرتی تھی۔ معاذ اللہ سے شیطان کی پناہ طلب کرو۔ یکدم اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا۔ نظروں کے سامنے پھیلا دھوکا کچھ اور نہیں، اس کا اپنا نفس ہی تھا جو اسے وہ دکھا رہا تھا جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ حبیبہ نہیں تھی، وہ تو اس کے اندر پنپتی برسوں کی خواہش تھی۔ اللہ سے پناہ مانگو معاذ۔ اس کی سماعت پر گرتی وہ آواز بہت جانی پہچانی تھی۔ اس کے لب بہت ہولے سے ہلے، یاد کے پردوں پر نقش بہت پرانی سی آیت اس کے نقش میں جگمگائی تھی۔ اے پروردگار، میں شیطانوں کی وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حبیبہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کی آیت پڑھنے پر وہ علویاً ناخوش ہوا تھا، لیکن اس کی جانب قدم بڑھائے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے ٹھہر گیا۔ وہ دھواں ہوا میں تحلیل ہونے لگا تھا۔ واکس اس آیت پر اپنا وجود سہار نہیں پا رہا تھا۔ وہ بلاجبہ شیطان کی جانب سے تھا۔ اسے دھوکے میں ڈالنے کے لیے اسے پناہ طلب کرنی ہی تھی۔ اگر وہ یوں ہی اس شخص کو تکتے رہتا تو جلد ہی اپنی بصارت سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ وہ دل سے اندھا ہو جاتا، اس کی آنکھیں روشن رہتی اور دل نابینا ہو جاتا، کیونکہ کچھ حلال خواہشات بھی خاص مقام پر جا کر حرام ہو جاتی ہیں۔ خواہشات کا وجود بہت سی طاقتور ہوتا ہے، ان کی موجودگی انسان کو اللہ سے دور کرنے کا باعث بنتی ہے۔ وہ بھی سارے عرصے میں صرف اپنی ماں کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان کے لیے اپنا قرآن دوبارہ یاد کرنا چاہتا تھا، وہ مساجد میں نمازیں انہیں سرخرو کرنے کے لیے پڑھانا چاہتا تھا، اور بلا شبہ وہ یہاں شرک کا مرتکب ہو رہا تھا۔ عرصے بعد جیسے اس پر اپنے ہی مال کا انکشاف ہوا تھا، اور وہ ساکت ہوا اس انکشاف پر۔ آنکھیں پھیلائے شخص کو دیکھے گیا۔ واکس اب بہت آہستگی سے فضا میں گھلنے لگا تھا۔ یہ واکس تھا جس نے اسے پہلے قید میں ڈالا تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے وہ کب اس شخص کا شکار ہوا تھا؟ ہاں، یہ اسی رات جس رات وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ساری رات روتا رہا تھا، اس پر شیطان کا پہلا وار تھا۔ جب ہی تو اس نے ماس کو کھا دیا تھا، کیونکہ وہ اس الوژن پر کسی حقیقت کی طرح یقین کرنے لگا تھا۔ اس کے آگے گزرے ایام دھواں ہونے لگے۔ معاذ احمد شارویز جانتا تھا کہ اس نے کیا کر دیا تھا۔ اور اے میرے پروردگار، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ وہ اس کے لب بے آواز ہلے تھے۔ وقت فضا میں گھل کر غائب ہو گیا تھا، الوژن ختم ہو گیا تھا، سحر ٹوٹ گیا تھا۔ شیطان کمزور پڑنے لگا تھا، اس کے قدموں سے جان یکدم ختم لگتا تھا، ساری ہمت اس سراب کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہو۔ وہ خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگا تھا۔ زیر لب تیزی سے نایات کی گردان کرتے ہوئے وہ مسلسل اپنا سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ بچپن کی الجھنیں زندگی بھر انسان کے ساتھ رہا کرتی ہیں۔ وہ الجھنیں آج بھی اس کے اندر گرہوں کی صورت میں موجود تھی، اسی لیے غلطی کرتے وقت اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ سارے عرصے میں شرک کا مرتکب ہو رہا تھا۔ وہ اللہ کو خوش کرنے کے بجائے اپنی ماں کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اپنی ماں کی پرستش کی تھی۔ ان کی یاد میں اس نے اپنی زندگی برباد کر لی تھی۔ اس نے اللہ کی جگہ کسی اور کو دینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنی تکلیفوں کو اپنا الہ بنا لیا تھا۔ معاذ نے بہت بڑی کوتاہی کر ڈالی تھی۔ معاذ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ زیر لب وہ آیت مسلسل پڑھتے سے لگا جیسے اس کے وجود کے گرد بندھی زنجیریں ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ اس کا وجود آزاد ہونے لگا تھا۔ بہت وقت بعد وہ اپنی ماں کی زہریلی یاد سے نکلنے لگا تھا۔ اس کا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا، بہت تیزی سے۔ رگوں میں تیرتا لہو دل کے آس پاس جمع ہونے لگا تھا۔ اس کی گردان جاری تھی۔ اسے سارے دھوکے سے پناہ طلب کرنی تھی۔ اس نے پہلے ہی بہت دیر کر دی تھی۔ پیچھے ایک نظر دیکھے بغیر وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا سرسراتے قبرستان سے نکل رہا تھا۔ بہت سی آوازیں اس کی پیچھا کرنے لگی۔ وہ نوازوں ان یادوں کو اب زندگی بھر کبھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب ان سے آزادی چاہتا تھا۔ واعوذ بک، میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس کے لب بہت تیزی سے ہل رہے تھے، بال ماتھے پر گر کر اڑ رہے تھے، لیکن وہ پیچھے ایک دفعہ بھی دیکھے بغیر اس دنیا اور اس کی بھول بھلیوں سے بہت دور جا رہا تھا۔ اب کے صرف اتنا ہی دکھائی دے رہا تھا کہ ایک لڑکا ہوڈی پہنے بازو سے گلابی آنکھیں رگڑتا تیز قدم اٹھاتا اس تاریکی سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس بات سے یکسر بے خبر ہو کر کہ اس کے تاریک کہف میں وہ گل ہوتی روشنی اب کے بکھرنے لگی تھی۔ وہ روشنی جس نے رابیل کا راستہ بھی روک رکھا تھا، وہ روشنی جس نے اس کو ایک عرصے تک سیاہی میں رکھا تھا، ہاں وہی روشنی جو کنارے پر آہستہ سے ڈوبنے لگی تھی۔ ان کے اس سیاہ کہف کی دیواریں واضح ہونے لگی تھی، قدیم زمانوں کا ساحر ٹوٹنے لگا تھا۔
اس نے بھاگتے ہوئے وہ سڑک عبور کی اور آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ اس کا جسم آج ہوا سے بھی زیادہ ہلکا تھا اور کندھے ہر بوجھ سے آزاد تھے۔ اسے آج اس کے اعمال کے بوجھ سے آزادی مل گئی تھی۔ اس کے گرد پھیلی وہ سیاہی انقاع ہونے لگی تھی۔ قدم سڑک کو روند رہے تھے۔ جب انسان ایک لمبے عرصے تک کسی گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے اندر بچی روشنی کا آخری ذرہ بھی کھو دیتا ہے۔ تب اسے اپنے آس پاس کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ اس گناہ کی سیاہی میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا قلب بھی ٹھیک لگنے لگتا ہے۔ وہ اپنے خواہش کے کسی غار میں یوں ہی بند ہو کر رہ جاتا ہے، اور پھر جب عرصے بعد انسان کی ذات کے اندر کی وہ باریک سی روشنی چمکتی ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی سراب کے پیچھے بھاگتا رہا ہے، وہ اس حقیقت کا پیچھا کرتا رہا ہے کہ جس کا وجود تھا ہی نہیں۔ لیکن جانتے ہیں یہ ادراک انسان کو کب ہوتا ہے؟ اس نے ایک جانب رک کر ہوڈی سر پر ڈالی تھی، جیبوں میں ہاتھ اور سے، اور پھر ہموار قدموں کے ساتھ دھیمی چال چلنے لگا۔ اس کے آس پاس اب کی صرف وہ پاکیزہ سی روشنی تھی، وہی روشنی جو اس سے کھو گئی تھی۔ وہ روشنی ایک بار پھر سے اس پر وارد ہو رہی تھی۔ انسان کو اپنی زندگی کے سراب ہو جانے کا ادراک تب ہوتا ہے جب وہ اپنی قبر سے اس بڑے دن میں اٹھایا جاتا ہے، ایک ایسے دن میں اٹھایا جاتا ہے جس دن زندگی شروع ہو جاتی ہے اور موت۔ اس نے اپنے قدم مسجد کی جانب پھیرے جو نماز اس سے چھوٹ گئی تھی، اور اس نماز کو پڑھنا چاہتا تھا۔ اس سے بلا شبہ بہت سی کوتاہیاں سرزد ہوئی تھی، اور آج وہ اپنی ہر کوتاہی کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ موت کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اسٹے ٹیون، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ کرنے سے پہلے آپ کو ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔